देखिए, बात ये है कि जो शहरी और दही इलाकों के बीच में डिफरेंस होता है, वो तो गैर नेचुरल है, ज़ाहिर एक टेंजिबल एक हकीकत है कि जो अर्बन और रूरल एरियाज़ होते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें रिसोर्सेज के, उसके तो एक फ़र्क तो होता है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो फ़र्क जो है, जो शहरी और दही इलाकों में होता है, वो तलखी या तकरार का सबब तब बनता है जब शहर और देहात के इलाकों में रहने वालों की कुछ और कल्चरल या ज़बान या इथनिसिटी या रिलीजन किसी और बुनियाद पर वो जब मुख्तलिफ लोग रह रहे होते हैं, तो फिर वही तस्वर उभरता है जो हैव और हैव नॉट के दरमियान उभरता है कि जनाब वो शहरी इलाकों को तो बहुत सहूलतें मिल रही हैं और हम देहात वालों को नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप और आपका भाई एक शहर में रह रहा है और एक देहात में रह रहा है, तो आपको अपने भाई से ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपको उससे कोई जलन या उससे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। लेकिन बात यह होती है कि जब सोने पे सुहागा हमारे जैसे मुल्कों में और ख़ुसूसन हमारे सूबे में जब उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है अपने सियासी और दूसरे ग्रोही मुफादात के लिए, तो वो और ज़्यादा मतलब पनपने लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार हो जाती है। हमारे सूबे के अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो माइग्रेशन हुई शहरी इलाकों में, ये नई बात नहीं है इसलिए, लेकिन मुख्तसर नर्ज कर रहा हूँ कि 47 में एक बहुत बड़ा आबादी जो है वो मखसूस शहरों में आकर आबाद हो गई, और उसके बाद कोशिश होनी चाहिए थी कि शहरी और दही इलाकों में जो है वो जो रिसोर्सेस का और जो मौके होते हैं रोज़गार के दूसरे, अगर वो बेहतर तरीके से प्लान आउट हुए हुए होते तो शायद ये बात नहीं बढ़ती। सो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या ये डिफरेंस मौजूद है, ये डिवाइड है, हाँ है, एक हकीकत है, एक रियलिटी है। लेकिन रूल ऑफ लॉ अगर जिस दिन हमारे पास आएगा, जो सारी दुनिया में हुआ है, ये अब किस मुल्क और किस शहर की मिसाल दें, समय हज़ारों मिसालें हैं कि, लेकिन जब वहाँ पर फिर रूल ऑफ लॉ आना शुरू होता है, कानून की निगाह में शहरी और दही बराबर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आस्ते आस्ते वो डिवाइड फिर भी रहता है। अगर आप कहें कि जी अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क और जो न्यूयॉर्क के पसकिरदाई के इलाके हैं उसमें एक जैसी तरक्की होगी, मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर है। और ख़ुद न्यूयॉर्क के अंदर जो मैनहट्टन का इलाका है जहाँ पर उनका फाइनेंशियल ट्रेड है, ज़ाहिर है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा दूसरे इलाकों। एक रियलिटी है, लेकिन उस रियलिटी का मतलब ये नहीं है कि उसकी बुनियाद पर खून खराबा हो और नुकसान। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक केस, पर रूटेड है हिस्ट्री में। और जो सो कॉल्ड सिंधी नेशनलिज्म था वो तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से समझिए उसकी शुरुआत हो गई। और फिर उसके बाद जब इरिगेशन का मामला शुरू हुआ, कैनाल इरिगेशन, तो फिर पंजाबी सेटलर्स आए बहुत सारे, उसके ख़िलाफ़ एक वेव थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस एथनिक डिवाइड था जब महाजिर सेटल हुए यहाँ पे आके पोस्ट पार्टीशन, और फिर सिंध में एक डिस्टिंक्शन हुई उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग की, और वहीं उसी डिस्टिंक्शन में हुई रूरल अर्बन, मतलब और भी जगह महाजिर सेटल हुए आके, पर वो मिक्स हो गए मेन स्ट्रीम के साथ। उन्होंने अपनी ज़बान भी वहाँ की उठाई, तो पंजाब में बोलने वाले उर्दू स्पीकिंग पंजाबी बोलते हैं, सिंध में उर्दू स्पीकिंग सिंधी नहीं बोलता। और मतलब जैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैंने मैट्रिक तक सिंधी पढ़ी, ये भी भुट्टो साहब ने इंट्रोड्यूस की, उससे पहले तक ये बात नहीं थी। तो मैं उस जनरेशन को शायद बिलोंग करती हूँ जो सिंधी समझ लेती है। सिंधी रस्मुल ख़त मुझे पढ़ना आता है, वो भी इसलिए कि मेरे पास सिंध से जो प्रिजन्स हैं वहाँ से पर्चे आते थे।
لیکن اور جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں وہ بالکل سندھی نہیں جانتے نہ وہ، اور نہ اس حوالے سے ان کے اندر کوئی اس کو وہ کسی کمی کے طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ کراچی میں سندھی زبان کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہم انٹیریئر جاتے ہیں تو ان کو اردو آتی ہے. تو it's very unique. I think it is characteristic of Sindh, اور ہم اس کو برج نہیں کر پائے. پیپلز پارٹی آن اینڈ آف جب پاور میں آتی ہے تو یہ کوشش کرتی ہے کہ ڈیموگرافی کراچی کی تبدیل کرے، اور پھر اس کے حوالے سے پش بیک آتا ہے، اور پھر ایک حلقہ بندی ہوتی ہے، پھر دوسری حلقہ بندی ہوتی ہے. جو پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم لاتی ہے وہ پیپلز پارٹی سندھ میں لوکل باڈیز نہیں کرا سکتی کیونکہ کراچی ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ ڈائیکاٹمیز ہیں جو آپ کو سندھ کی سیاست میں نظر آتی ہیں. کیا یہ ڈائیکاٹمیز صحیح ہیں؟ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پروونس کو بانٹ دیا، اور اب آپ کو 12 گاہے بگاہے کراچی صوبے کی آواز سننے کو ملتی ہے. جب آپ ایم کیو ایم کو آن بورڈ لاتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں اچھا جی کراچی آپ کا ہوا. اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں نا. جی ہاں، دیکھیں چورن بیچ رہے ہیں، جس کا جتنا جہاں بکے گا وہ وہیں بیچے گا نا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف جو اربن بیسڈ پولیٹیکل گروپس ہیں، میں پارٹیز تو پھر اب ان کو کہا جائے نہ کہا جائے ایک بحث ہے، لیکن یہ جو سیاسی گروپس ہیں یا پریشر گروپس ہیں جو پھر پولیٹیکل پارٹیز ہونے کی دعوے دار ہیں، وہ آپ کو آپ کے دیہی علاقوں میں بھی قوم پرستی کے نام پر نظر آتی ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سماج میں زرعی سماج ہوتا ہے، زرعی سماج میں لسانیت اور قوم پرستی کو پنپنے میں، ایک فاشسٹ رخ اختیار کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے. شہری علاقوں میں وہ فاشسٹ رخ جلدی اختیار کر لیتا ہے، پھر چاہے وہ ممبئی ہو یا چاہے کراچی ہو، چاہے کوئی بھی اور دنیا کا ملک اٹھا لے. کیونکہ شہروں میں جو علاقے پر انفلوئنس ہوتا ہے وہ دیہی یا زرعی سماج سے مختلف ہوتا ہے. یہاں محلے ہوتے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک گاؤں ہے، پھر اس کا ایک چودھری ہے، اس کا ایک وڈیرا ہے، اس کا تو ان کا جو سماجی جوڑجک ہے، جو سماجی ان کی جو سٹرکچرنگ ہے وہ شہر سے مختلف ہوتی ہے. اس لیے وہاں پر ایک مکمل فاشسٹ آرگنائزیشن کا بننا مشکل ہوتا ہے، ناممکن تو بہرحال نہیں ہے. کراچی اتنا بڑا ہے کہ اٹ گیوز یو انف سیٹس، اٹ گیوز یو انف کلاؤٹ. یہ ابھی 2 مہینے پہلے نکلے تھے، 2000 بندہ نہیں تھا ان کے ساتھ. پی ٹی آئی کے یہ جو بچاؤ سندھ بچاؤ ریلی نکلے تھے نا، یہ شرمندہ ہو کے خاموش ہو کے کنارہ ہو گئے. صاف ستھری بات ہے. کراچی میں یہ کھڑے ہوئے تو پاکستان ہلا ہے اس کراچی کے جلسے سے، مطلب ادارے بھی ہل گئے. ہوا نا یہ. اور اب سب مطلب they don't know what happened in کراچی. تو میرا خیال ہے کہ کراچی فیکٹر ان کرتا ہے پاکستان کی سیاست میں. ایک تو بہت بڑی وجہ ہے بیکاز آف اٹ بینگ ان گروتھ آف انجن آف گروتھ. ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے، اٹس دی انجن آف گروتھ. دوسرا دا ڈیموگرافک اسپریڈ، پورٹ، میٹروپولیٹن سٹی، کنیکٹنگ اٹ. مطلب یہ تمام، آپ نے اسلام آباد کو کیپٹل بنا دیا، پاکستان کا دل ادھر ہی دھڑکتا ہے، کراچی میں ہی دھڑکتا ہے پاکستان کا دل. آج بھی ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ جو آ جائے ہم نوکری دے دیتے، جگہ بھی دے دیتے ہیں. حالانکہ وی ہیو کراچی کو یہ ڈسٹنکشن ہے، اٹ ہیز دا لارجسٹ سلم آن دا فیس آف ارتھ. اربن وہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش تو لے لیتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں ایم کیو ایم 6 سیٹوں پہ 3 وزارتیں اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی؟ تو وہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش اٹھاتے. ایم کیو ایم واز دا لاسٹ نیل ان پی ٹی آئیز کافن. اگر وہ 6-7 ووٹ اپنے نہیں ڈالتی، آج جو صورتحال ہے ملک میں آپ وہ نہیں دیکھتے. تو یہ کراچی کی سیاست.
اور پھر جب انہیں کوڑا مارنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الگ پروونس دے دو. اچھا تم پنجاب میں پروونس دے رہے ہو, چلو سندھ کو پروونس بناؤ. پیپلز پارٹی کے پاس نہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ان کو ساتھ لیے بغیر چل سکتے. ابھی آپ دیکھیں نا, سب گھوم پھر کے ایم کیو ایم کو برا بنا. ایم کیو ایم نے 4 سال پی ٹی آئی سے فیض اٹھایا, اب انہوں نے زرداری صاحب کو اپنا گارنٹر بنایا. تو میں تو سلام کرتی ہوں ان کی سیاست کو. دیکھیے اس طور پیپلز پارٹی سندھ کارڈ نہیں کھیلتی جس طور پی ایم ایل این پنجاب کارڈ کھیلتی. مطلب زرداری صاحب کے پاس تو بہت بڑا موقع تھا بی بی کی اسیسینیشن کے پاس, وہ ٹوٹ سکتا تھا. مطلب پھر بھی آپ کہیں کہ اس شخص نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اور جب میں بڑی ہو رہی تھی میں ان جلسوں میں گئی ہوں جہاں وفاق کی زنجیر بے نظیر بے نظیر کا نعرہ پڑتا تھا, اور وہ اپنی اس نیشنل آئیڈینٹی کو کیٹر کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سندھ نیشنلسٹک آئیڈینٹی سے علیحدہ ہیں. تو چاہے این ایف سی ایوارڈز ہوں, چاہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہو, پیپلز پارٹی سندھ کارڈ ضرور پچ کرتی ہے, لیکن حقوق کے لیے پچ کرتی ہے, فیڈریشن کے دائرے میں رہ کے پچ کرتی ہے. ابھی تک میرا تو خیال ہے کہ جو سب سے پرانی سندھی سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اس کو اس طور اسٹڈی ہی نہیں کیا گیا. اور اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے, این ایف سی ایوارڈ پر اگر عمل ہو جاتا تو سندھ نیشنلسٹک کارڈ بہت کمزور ہو گیا تھا, ان کا بیانیہ دفن ہو گیا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے, دیکھیں جو آج کی ریالٹی, کل کا پتہ تو اللہ کو, لیکن آج کیا وہی لندن والے جو ہیں, جو چھینک آتی تھی تو کراچی بند ہو جاتا تھا, آج کرا کے دکھائیں. کیوں نہیں کرا سک رہے؟ پہلے بھی عام آدمی اپنا پیٹرول پمپ اور اپنی بس خود نہیں جلا رہا تھا, لیکن پہلے جو جلا رہے تھے ان کو ریاستی طاقتیں جو ہیں وہ چھوٹ دیے بیٹھی تھی. آج جب انہوں نے قانون عمل میں لیا ہے کہ نہیں جی پیٹرول پمپ نہیں جلانے دیں گے, نا کرفیو نہیں لگنے دیں گے جناب, مطلب ہڑتال نہیں ہونے دیں گے, اب کیوں نہیں ہو جاتی؟ جو عام کراچی کا بندہ ہے, جو کوئی سی بھی زبان بولتا ہے, وہ اپنی موٹر سائیکل بھائی خود تو پہلے بھی خود تو نہیں جلا رہا تھا نا. اتنا بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ احتجاج میں آ کے اپنی موٹر سائیکل کو خود آگ لگا رہا ہو یا اپنی دکان کو لگا رہا ہو, تو یا خوشی سے بھتہ دے رہا ہو. تو آپ جب قانون کو عمل میں لے آتے ہیں چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی. سماج میں امن, شانتی یا محبت, بھائی چارہ کسی 4 جماعتوں کی 4 یا 8 سیاسی پارٹیوں کے جرگے سے ممکن ہی نہیں ہے. ہم کوئی آزاد علاقے میں نہیں بیٹھتے ہیں کہ عمائدین ہمارے جو چنگے مرس ہیں یا جو ہمارے جو انفلوئنشلز ہیں وہ بیٹھ کے آج سے فیصلہ کر دیں گے کہ جی آج کے بعد یہ یوں ہوگا. یہ قبائلی اس میں ہوتا ہے. سیاسی پارٹیاں پرچار کر سکتی ہیں ہمانگی کا, یقینی نہیں بنا. تو میں تو اس بات کا حق میں ہی نہیں ہوں کہ کچھ 3 یا 6 جماعتیں شہری علاقوں سے اور 6 جماعتیں جو ہیں ہماری دیہی علاقوں سے مل بیٹھ کے ایک جرگہ کریں گے, ایک ڈاکیومنٹ سائن کریں گے اور اس کے اصل میں جو ہے محبت اور شانتی ہو جائے گی. محبت اور شانتی کا ایک ہی دنیا میں اصول ہے. ہمیں بھی وہی اصول, وہی جب ہوگا سندھ میں بھی تو ادھر امن آ جائے گا, یعنی رول آف لا. پھر رول آف لا کا مطلب یہ کہ جو آدمی نے جرم کیا ہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہے, اردو بولتا ہے, سندھی بولتا ہے, پنجابی, پشتو, الف بے, اس کے ساتھ قانون کی ٹریٹمنٹ ایک جیسی ہونی چاہیے. بات ختم ہو گئی. میرٹ پہ چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ کوئی, میرے کو تو ایسی کوئی خوش فہمی ہے ہی نہیں. یہ لوگ اکثر بولتے ہیں وہ امن کانفرنس بلائیں گے, پھر جی 15 پارٹیاں بیٹھ کر ایک تقریریں کرتی ہیں, اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ویسے بھی دیکھو بھائی, اگر میری دکان لسانیت میں چل رہی ہے تو میں ایک فوٹو شوٹ کے لیے, پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو آ کے بولوں گا امن و امان ہونا چاہیے. لیکن اگر نفرت ختم ہو گئی تو میری دکان کہاں سے چلے گی؟ میری دکان تو میرا جو پروڈکٹ ہے سیاسی, جس پر میں ووٹ لیتا ہوں یا بھتہ لیتا ہوں یا کچھ بھی لیتا ہوں, وہ تو چلتا ہی ہے نفرت کی بنیاد پر. تو میں اگر کہہ رہا ہوں کہ جی نفرت نہیں ہونی چاہیے تو میں دل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں گا. مجھے اپنی دکان بند کرانی ہے کیا؟ بہت ڈیپلی انٹرینچڈ ہے اس وقت. اور جو سٹیپس لیتا ہے نا, فار ایگزامپل یہ بالکل اردو اسپیکنگ لوگ کنونسڈ ہیں
کہ جب پیپلز پارٹی کے پاس پاور ہوتی ہے تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ان کے اداروں میں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اور آج بھی اگر آپ جا کے ڈور ٹو ڈور انٹرویو کریں نا، میں تو بہت لوگوں سے بات کرتی ہوں، اور یہ اکراس دا بورڈ ہے. یہ لیاقت آباد کا کوارٹر میں رہنے والے کی بھی بات ہے، اور یہ ہارڈ کور انٹلیکچوئل اردو اسپیکنگ کا بھی کانورسیشن ہے کہ یار اگر ہم نے ان کو نہیں کھڑا کیا نا تو پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. Sindh People's Party has not been able to address this particular grievance of a huge population. Sindh People's Party اردو اسپیکنگ کی ریپرزینٹیٹیو نہیں بن پائے، اور اردو اسپیکنگ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہے، ہماری کوئی نام لینے والا، ہماری کوئی بات، پی ٹی آئی بھی نہیں، صرف ایم کیو ایم ہے، اور وہی ایم کیو ایم کو زندہ رکھتے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود. اور پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارے موورز اور شیکرز ہیں وہ اس قسم کی فالٹ لائنز اور ڈیوائڈس کو استعمال کرتے ہیں. کراچی پیپلز پارٹی اس وقت ایک کمفرٹ زون میں ہے، اور کراچی پیپلز پارٹی اور سرداری صاحب ایک بار نہیں کئی بار یہ پروو کرتے ہیں کہ گھوم پھر کے تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے. ابھی جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا نا، مجھے ان کی بات اچھی لگی تھی. لوگ کہتے تھے ایک زرداری سب پہ بھاری ہے، ان کا ایک زرداری کی سب سے یاری. تو جب یہ سیاسی طور پہ پھنس جاتے ہیں تو اٹ از پیپلز پارٹی دیٹ بیلز دیم آؤٹ. ٹھیک ہے نا جی. سو دس از دی آنیسٹ ٹروتھ. پیپلز پارٹی جو ہے وہ، لیکن پیپلز پارٹی یہ کراچی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی، ایم کیو ایم کے بغیر نہیں کر سکتی تھی. یہ ڈائیکاٹمی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایتھنیسٹی کی بھی لیئرز ہیں. مثال اگر ہم کہیں کہ جو سندھ میں یہ ایم کیو ایم لنڈن کے عروج کے بعد جو ایتھنیسٹی نے اپنا بالکل پیک پر اوپر گئی اور ہم نے بہت کچھ دیکھا، تو کیا اس سے پہلے ایتھنیسٹی نہیں تھی؟ کیا اردو کا ہے جنازہ ذرا دھوم سے نکلے کہ رئیس امروی نے نہیں لکھا تھا؟ کیا جی ایم سید صاحب مرحوم ادھر بات نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ سب چیزیں پہلے بھی تھیں؟ رشتے جو ہیں وہ بچی کا رشتہ اس فلاں زبان والے کو کیسے دیں اور فلاں زبان والے کو کیسے دیں، کیا پہلے نہیں تھا؟ کیا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قانون کو اور امن کو ایک موقع دیتے ہیں تو پروسیس میں ایک دہائیوں کے عمل میں ایک مرجرز ہوتے ہیں. چیزیں لوگ آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں، شادیاں ہونا شروع، انٹر میرجز ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ماں ایک زبان بول رہی ہے، باپ ایک زبان بول رہا ہے، آخر میں دونوں ہی ایک ہی زبان بول رہے ہیں. تو یہ ایک مرجر ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن وہ پروسیس جیسے پہلی ٹی ٹی کی گولی چلتی ہے یا کلاشنکوف کی گولی کی آواز آتی ہے تو پروسیس وہاں کٹ جاتا ہے، پھر اس کو جوڑنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک فطری بات ہے. اگر ہم اس کو ریشنلائز ہو کر دیکھیں، اس میں کوئی ہم تنگ نظری کی بات تو نہیں. جدھر بڑی مارکیٹ ہوگی وہ وہاں سب کا دھیان، مطلب آپ دیکھیں جو بڑی مارکیٹ ہوتی ہے ملٹی نیشنلز وہاں جاتی ہیں. تو اب یہ تو کیا کر سکتے ہیں اس میں، اور اس میں برائی کیا ہے؟ شہر سب کا ہے، اور اگر امن و امان ہو، سب معاملات ٹھیک ہوں تو برائی کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ماں جو بچہ ایک بچے کو 2 روٹی کھلا رہی ہے تو یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ دوسرے کو بھوکا مارے گی، لیکن وہ ماں بن کے سوچے. تو مجھے تو کوئی بھی اس میں غیر فطری بات نہیں کہ کراچی اگر بڑا بیٹا ہے اور 2 روٹیاں کھا رہا ہے تو 1.5 روٹی تو دوسرے بچے بھائیوں کو بھی کھلائی جائے گی تو ٹھیک رہے گا. پریشانی کیا ہے؟ دیکھیں کراچی جتنے وسائل کا طلبگار ہے، کیونکہ 2.5 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، تو ظاہر ہے 2.5 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر جتنے وسائل کا طلبگار ہوگا، وہ ایک ٹھٹھا جو اس کے ایک قریب ضلع ہے وہ بولے نہیں مجھے 2.5 کروڑ والی وسائل دو، تو میں سمجھتا ہوں ٹھٹھے والوں کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. کم از کم مجھے تو نہیں آئے گی. اس میں کوئی میرے کو بھلے تنقید ہو یا کچھ بھی ہو، یہ تو لاجیکل نہیں ہے نا. ہاں لیکن یہ کہ آپ 2.5 کروڑ والوں کو
جو 2.5 کروڑ کی ضروریات ہیں، پانی ہے، انفراسٹرکچر ہے، ڈرینیج ہے، الف ہے، بے، وہ سب آپ پورا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ 25 لاکھ کا شہر یا 20 لاکھ، مجھے نہیں پتا ٹھٹھے کی آبادی کیا ہے مثال کے طور پہ، یا سجاول کی، تو آپ ان کے جو جتنی بھی ان کی طلب ہے 10 لاکھ آدمیوں کی ہے، 20، وہ بھی آپ پوری کریں. تو یہ کس کتاب میں لکھا؟ اور سندھ جس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اور اگر وہ ادھر کرپشن اور یہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں تو کراچی کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور سجاول اور کشمور کو بھی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہ سوچ ہے جس کا روٹیاں کم ہوں. جب آپ کے پاس اتنی روٹی موجود ہے کہ آپ کراچی کا بھی پیٹ بھر سکتے ہیں اور کشمور کا بھی بھر سکتے ہیں اور گھٹکی کا بھی اور بدین کا بھی، تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر نہ ہو انسان کے بولتے پھر تو آدمی بولے کہ نہیں جی صرف ایک کا پیٹ بھرے. آپ کے پاس تو ہے نا، تو آپ سب کا پیٹ بھریں.